लेकिन दोस्तों, इन छठवीं मौसम फखर में खुश आमदीद। सदर दहशत गर्दी फैसलाबाद की अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुनाते हुए उमर अयूब और शिबली फराज समेत 196 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी हैं। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुनाया। 168 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को भी सजाएं सुनाई गईं, जबकि फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। अब ये जो फैसले हैं जो अदालत की तरफ से सामने आए हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद अहम रहनुमा, जिनमें जरताज गुल जो कि कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा साहबजादा हामिद रजा भी शामिल हैं, इनको सजाएं सुनाई गई हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस ऐलान के बाद कि वो 5 अगस्त को एक एहतजाजी तहरीक लॉन्च करने जा रहे हैं, ये सजाएं बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। अब ये सजाएं यकीनी तौर पर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का जो है वो एक सबब तो डेफिनेटली बनेगी, क्योंकि एक अनरेस्ट ऑलरेडी दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान में पाया जा रहा है और अब उसमें तड़का लगेगा इन सजाओं के बाद पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर। लिहाजा अब कोई इस पर शक नहीं होना चाहिए कि एक नई अबतरी की सूरत हाल पाकिस्तान में डेवलप होने जा रही है। लेकिन इस सूरत हाल में ये सवाल मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं कि क्या इन सज़ाओं के बाद पाकिस्तान का जो इस वक्त एक इंटरनेशनल पोस्चर बना है उस पर यह सज़ाएं असरअंदाज होंगी। ये सवाल भी अहम है कि एक जानिब सियासी अफरा तफरी है, दूसरी जानिब दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है और तीसरी जानिब माशी बहाली की कोशिशें हैं। क्या ये सब एक साथ चल सकती हैं? और ये जो सवालात मेरे नज़दीक बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, ख़ास तौर पर सवाल नंबर 3। और हमें इस जो सवालात हैं इनके जवाबात को तलाश करने के लिए सियासी पसंद और नापसंद से बालातर होकर इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेना होगा, क्योंकि एक जानिब हम एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। हमें मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में काम करना होगा। और मेरे नज़दीक इस सारी सूरत हाल में मैं एक से ज़ायद मरतबा अब इसी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में ये मुद्दा भी रख चुका हूँ कि पाकिस्तान को अब एक नए पॉलिटिकल ऑर्डर की ज़रूरत है, एक नए सोशल ऑर्डर की ज़रूरत है, क्योंकि अब इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिस तरीके से मैंने आपकी खिदमत में नुक्ता रखा है उसको अगर हम एलैबोरेट करें तो आज एक वीडियो मैंने देखी है, बन्नू की ये वीडियो है, जहां पर इस वक्त दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी ही जो है ना वो इन्हेमाक के साथ और पाकिस्तान को दहशत गर्दों से पाक करने की अपनी कोशिश जारी रखे हुए। और ये बिलाशुबा एक मुस्तहसन इक़दाम है, क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें हैं जब तक हम इनको सेटल नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। दहशत गर्दी है, माशी बहरान है या पॉलिटिकल अनरेस्ट है, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। माशी बहरान उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक सियासी बहरान ख़त्म नहीं होगा, और उससे ज़्यादा बढ़कर जब तक मुल्क में अमन व अमान नहीं होगा। जब तक ये तीनों एलिमेंट्स, जब तक ये तीनों जो सूरत हाल है ये इन ऑर्डर नहीं होंगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब जहाँ तक हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का ताल्लुक है, पॉलिटिकल सिस्टम में इस वक्त बहुत ज़्यादा अबतरी है। हुकूमती कैंप हो या अपोजिशन का कैंप हो, आपको किसी जगह पर एक नॉर्मल सिचुएशन नज़र नहीं आती। मिसाल देता हूँ आपको, चीनी बहरान। अब ये चीनी बहरान पाकिस्तान की शायद किस्मत में लिख दिया गया है। हर हुकूमत हो, हर दौर हो, ये चीनी बहरान पैदा होता है और इस चीनी बहरान के ज़रिए कौम की जेब से अरबहा रुपया निकाल लिया जाता है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट मैंने देखी जिसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है कि इसी टेन्योर में, शहबाज शरीफ साहब के इस दौर में, कि चीनी की एक्सपोर्ट और फिर चीनी की इंपोर्ट और कीमतों में इजाफे के नतीजे में महज 2 महीने के अंदर पाकिस्तानी कौम की जेब से 300 अरब रुपए निकाल लिए गए हैं और ये तमाम की तमाम शुगर इंडस्ट्री में पंप किए गए हैं। और शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई और स्टेक होल्डर होगा शुगर इंडस्ट्री के अंदर। लिहाजा जब जब शुगर का बहरान, चीनी की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का मामला शुरू होता है, तमाम उंगलियां
اٹھ جاتی ہیں، چونکہ وہ فیصلہ ساز جنہوں نے چینی کو ایکسپورٹ کرنا ہے، چینی کو بنانا ہے یا چینی کو امپورٹ کرنا ہے، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ہمارے سیاسی منظرنامے میں بہت ہی نمایاں ہیں۔ اب اس چکر کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ جناب پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار اس وقت کوئی ایک پولیٹیکل گروپ ہے، تو میرے نزدیک یہ سب سے بڑی زیادتی ہوگی۔ اگر ہم نے سیاسی بحران پر قابو پانا ہے تو ہمیں یہ جو بیونڈ پولیٹیکل انٹرسٹ جا کر فیصلے کرنے ہوں گے، اور وہ تمام لوگ جو سیاسی فیصلوں میں غلطیاں کرتے ہیں، جو حکومتی فیصلوں میں غلطیاں کرتے ہیں، انہیں ہمیں کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک نیا پولیٹیکل آرڈر تشکیل دیں۔ جب تک نیا پولیٹیکل آرڈر نہیں بنے گا اس وقت تک یہ تمام سیاسی مسائل یہ حل نہیں ہو سکیں گے۔ اور پولیٹیکل آرڈر کے لیے ضروری ہے کہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بنایا جائے، اور اس سوشل کانٹریکٹ کے اندر موجودہ پولیٹیکل جو ہمارے سامنے جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے ہمیں گراس روٹ لیول کے اوپر جو لوکل باڈیز سسٹم ہے اس کو نئے سرے سے منظم کرنا ہوگا، کیونکہ حکومت میں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، ہر ایک جماعت جب اقتدار میں رہی ہے اس نے حکومت سازی کا، گورننس کا جو بنیادی جزو ہے لوکل باڈیز، اس کو ہمیشہ سنب کیا ہے، اس کو کمزور کیا ہے۔ لوکل باڈیز کو مضبوط کیے بغیر نہ تو آپ کے پاس نئی پولیٹیکل لیڈرشپ آ سکتی ہے اور نہ ہی آپ اس سیاسی ابتری سے باہر نکل سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو جو ہے وہ کم کریں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی تعداد میں اضافہ کریں، لوکل گورنمنٹس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں، اور اس کے نتیجے میں نئی پولیٹیکل کلاس کو آگے لے کے جائیں۔ اسی طریقے سے سیاسی بحران کا دوسرا اثر آتا ہے امن و امان پر۔ اس وقت ہمیں بلوچستان کے اندر جس صورتحال کا سامنا ہے وہاں پر عوامی سطح کے اوپر بے شمار لیولز کے اوپر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہاں پر احساس محرومی ہے۔ خود حکومتی جماعتیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ بلوچستان کی حق تلفی کی گئی ہے۔ اب یہ جو حق تلفی بلوچستان کی بات کی جاتی ہے اور پھر اس حق تلفی کے ازالے کے لیے کبھی آغاز حقوق بلوچستان پیکج دیا جاتا ہے، کبھی NFC میں بلوچستان کے جو تناسب ہے، جو وفاقی محصولات کا حصہ ہے NFC کے ذریعے، اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، یا کبھی اسپیشل گرانٹس کے ذریعے وہاں پر مزید پروجیکٹس لانچ کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بلوچستان کے مجموعی سینیریو کے اندر کسی طرح کی تبدیلی نہیں آتی، اور اس کی بنیادی وجہ وہاں کا پولیٹیکل ہمارے سامنے سٹرکچر ہے۔ وہاں کا جو اس وقت پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ بیس کرتا ہے سردار کے اوپر، اور سردار جو ہے وہ اسمبلی کا حصہ ہے، چاہے وہ بلوچستان کی اسمبلی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے یا قومی اسمبلی ہے۔ وہاں پر آپ کو عام بلوچی نظر نہیں آئے گا، اور یہی المیہ پنجاب میں، سندھ کے اندر اور خیبر پختونخوا میں ہے کہ ایک عام آدمی جو کہ سیاسی کارکن کے طور پر کام کرتا ہے، اس کے لیے رسائی ایوان اقتدار تک قطعی طور پر ہم نے ناممکن بنا دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حقیقی عوامی مسائل پارلیمنٹ کے اندر نہ ڈسکس ہوتے ہیں اور نہ ہی حقیقی عوامی مسائل کے ازالے کے لیے کوئی کوشش ہوتے ہیں۔ چینی کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، آٹے کی مثال ہمارے سامنے، یہ عام آدمی کی ضرورت ہے۔ آٹا، چینی، گھی کی ابھی آپ سن لیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں پام آئل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی ہوئی، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ یہ الٹی گنگا پاکستان میں بہتی ہے، اور اس کا جو نتائج ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کا پولیٹیکل سسٹم کے اوپر اعتماد کمزور ہو گیا، اور اعتماد کمزور ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو برادریوں میں اور گروپس کے اندر تقسیم کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو ایک معاشرتی بنیاد ہے وہ قطعی طور پر خراب ہوگی، اور اس کے بنیادی اثرات یا سب سے زیادہ خطرناک اثرات ہمیں بلوچستان میں نظر آتے ہیں۔ ہم نے لیویز بنائی، لیویز بنا کر جو بندوں کو لیوی کے اندر ہائر کیا وہ سردار کے گماشتوں کو ہائر کر دیا۔ ہم نے ڈیولپمنٹ کے نام پر جن بجٹس کو منظور کیا وہ سرداروں کو دیے، اور ان سے کہا کہ جناب آپ نے یہ ڈیولپمنٹس کرانی ہے، اور جو ڈیولپمنٹس ہے وہ ہمارے سامنے ہیں کہ نہ وہاں پر جو ہے بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ سکول ہے، نہ ڈسپینسریز ہیں، نہ ہاسپٹلز ہیں۔
اور اگر ہیں بھی تو وہ اتنے دور ہیں کہ لوگ ہاسپٹل تک پہنچتے ہی انتقال کر جائیں. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر ہم اپنے جو معاشی بحران ہے اس کو حل کرنے کی طرف جائیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے. آج ہم میرے سمیت تمام لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے امریکہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرے گا، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل انریسٹ نہ ہو، یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ ہو، یہاں پر دہشت گردی نہ ہو، کیونکہ جب تک یہ تمام ایلیمنٹس موجود رہیں گے کون سے انویسٹر آ کر یہاں پر کاروبار کرے گا؟ قطعی طور پر ممکن نہیں ہے. ایسی صورتحال کے اندر اگر ہم ریوائیول کا نعرہ بلند کریں گے تو وہ ریوائیول قطعی طور پر ممکن نہیں. اب یہ خبر جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزائیں، 9 مئی کے واقعات پر جو تمام مکاتب فکر ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ اس کے خلاف فالس فلیگ آپریشن ہے اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب سی سی ٹی وی فوٹیجز لائی جائیں. اب مختلف جگہوں پر سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود بھی ہیں اور ایک جو ہے وہ ایک رپورٹ تیار کر کے وہ سبمٹ بھی کی گئی کہ جناب 9 مئی کے واقعات میں یہ کچھ ہوا، یہ لوگ ملوث ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک کمپریہنسو رپورٹ تھی. اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پر سچ اور جھوٹ کو تلاش کرنا بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے ہمارے سسٹم نے، اور جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ جب تک یہ سسٹم موجود رہے گا کسی بھی ذمہ دار کو سزا نہیں ملے گی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نون لیگ کی گورنمنٹ ہوگی پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی نون لیگ کے خلاف مقدمات، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوگی نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کے خلاف مقدمات. اور ان مقدمات میں سے آخر میں نکلتا کیا ہے کہ دوسری جماعت جو ہے وہ اپنے مقدمات کو اتنا پرولونگ کر لیتی ہے کہ جب اس کی حکومت آتی ہے تو ان مقدمات سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. آج تک کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کو سزا نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو سزا ہوئی لیکن اس کے اوپر بھی سوالات موجود ہیں. آصف علی زرداری صاحب کو سزا ہوئی، اس کے اوپر بھی سوالات موجود ہیں. نواز شریف صاحب کو بھی سزا ہوئی، ان کے اوپر بھی سوالات موجود ہیں کہ ان کو ڈیو پروسیس کے ذریعے سزا نہیں دی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفلوئنس سزاؤں کے عمل کے اوپر جاری ہے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ آلودہ اور بوسیدہ سسٹم انٹیکٹ رہے گا. اس سسٹم کو بدلے بغیر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، معیشت ترقی کر سکتی ہے، سیاسی نظام مضبوط ہو سکتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونا قطعی طور پر ممکن ہے. ایسا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بیوروکریٹک سٹرکچر کو، ہم اپنے پولیسنگ سٹرکچر کو، ہم اپنے جوڈیشل سسٹم کو ٹوٹلی ریفارم کریں، بلکہ ری ویمپ کریں، بلکہ ری بلڈ کریں. اس کے بغیر آگے بڑھنا قطعی طور پر ممکن نہیں ہے. اب اس واقعے کا یعنی ان سزاؤں کے اثرات کیا ہوں گے؟ یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر اور دیگر نے ان سزاؤں کے بعد میڈیا بریفنگ دی اور انہوں نے کہا جناب ہم ان سزاؤں کو مسترد کرتے ہیں، ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان سزاؤں کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کریں گے. ہوگا کیا کہ یہ سزائیں ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہوں گی، ہائی کورٹ سے ان سزاؤں کو معطل کرانے کی کوشش ہوگی. یہ سزائیں اگر معطل ہوتی ہیں، فیصلے معطل ہوتے ہیں، تو جن لوگوں کی اس پر نااہلیاں ہوں گی وہ نااہلیاں جو ہیں تا حکم ثانی ان کے اوپر عمل درآمد روک دیا جائے گا اور یہ کیسز چلتے رہیں گے. اب یہ کیسز کہاں پر جا کے ختم ہوں گے؟ جب اگلی گورنمنٹ آ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کا تمام پروسیس جو ہے یہ ہم نے ان ابینس رکھ دیا ہے اور کسی بھی حوالے سے یہ ایک ٹھوس اقدام نہیں. اب اس کا نتیجہ انٹرنیشنل لیول پر کیا نکلے گا؟ اور خاص طور پر موجودہ سینیریو میں جہاں پر ہمیں اب اس بات کی امید ہو چلی ہے کہ ہمارے معاشی مشکلات کا حل نکلے گا. چائنا جو ہے وہ گلگت بلتستان سے ریئر ارتھ منرلز نکالنے کے لیے سمجھوتا اس نے ایک آلریڈی کر دیا ہے، مزید سمجھوتے کرے گا اور اس کے نتیجے میں ریئر ارتھ منرلز نکالے جائیں گے جن کا والیوم 2022 میں ہونے والے ارتھ سروے کے مطابق $50 ٹریلین ہے. کچھ لوگوں کا ماننا ہے، کچھ رپورٹس کے اندر یہ $150 ٹریلین تک کے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک نکلیں گے جب یہ سارے کا سارا پروسیس شفاف ہوگا.
اس کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا پائے گا۔ اسی طریقے سے آئل اینڈ گیس کے ایکسپلوریشن کے لیے امریکہ انویسٹمنٹ کرے گا، یہاں پر ایک جو کمپنیز ہیں وہ نکال آئیں گی اور وہ یہاں سے آ کر تیل اور گیس نکالیں گی، اور پھر اس کے بعد اگلا پروسیجر ہے کہ یہ نکلے گا، ریفائن ہوگا اور اس کے بعد یہ لوگوں کے لیے دستیاب ہوگا۔ لیکن یہ بھی چٹکی بجاتے نہیں ہوگا کہ کل کو کنواں کھدے گا اور وہاں سے آئل اینڈ گیس نکل آئے گا، ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس سارے پروسیس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر سٹیبلائزیشن ہو، یہاں پر استحکام ہو، لیکن استحکام مجھے نظر نہیں آ رہا، اور اس جو ہے عدم استحکام نے پاکستان کو ہر طرف سے جکڑ رکھا ہے، اور اس جکڑ بند کو توڑنا میرے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، اور اس جکڑ بندی کو توڑنا، اس شکنجے کو ختم کرنا، اس وشس سائیکل سے باہر نکلنا اس وقت پاکستانی قوم کی ضرورت ہے۔ اور اس ضرورت کو کون پورا کر سکتا ہے؟ وہ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے۔ پاکستان پولیٹیکل ایلیٹ کیوں کرے گی؟ وہ تو اس سسٹم کے بینیفیشریز ہیں۔ اگر یہ سسٹم بدل جائے گا، یہاں پر نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جائیں گے، یہاں پر نیا پولیٹیکل آرڈر آ جائے گا، یہاں پر عوام کو اختیار ملے گا، یہاں پر گراس روٹ لیول پر جو ڈیموکریسی ہے اس کی نرسریاں قائم ہوں گی، یہاں پر نئی پولیٹیکل لیڈر آئے گی، عام آدمی کو جو ہے الیکشن لڑنے اور الیکشن جیتنے کا موقع ملے گا، تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ کیا وہاں پہ بیٹھ کے تالیاں بجائیں گے کہ واہ واہ کہ ہمیں ریپلیس کرنے کے لیے آپ نے بڑا اچھا کام کیا؟ قطعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ریولوشنری سٹیپس لینا ہوں گے، اور وہ ریولوشنری سٹیپس مجھے اور آپ کو لینے ہیں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی مستقبل کا سوال ہے، میرے اور آپ کے بچوں کا سوال ہے، میرے اور آپ کے ملک کا سوال ہے، اور ہمیں میرے اور آپ کے اپنے ملک کے لیے خود فیصلے کرنے ہیں، اور اس کے لیے میرے نزدیک یہ موقع سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ایک نئے پولیٹیکل آرڈر کی بنیاد رکھیں، کیونکہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے معاشی فوائد حاصل کرنے ہیں، اگر ہم نے دنیا میں اپنا مقام بنانا ہے، تو وہ موجودہ فرسودہ بسیدہ شکستہ نظام کے تحت قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اور اگر ایسے ہی اس نظام کو چلنا ہے تو پھر ایسے ہی جو ہے وہ سزائیں ہوں گی، ایسے ہی مقدمات بنیں گے، ایسے ہی مقدمات پر اعتراض ہوں گے، ایسے ہی فیصلے ہوں گے، ایسے ہی سمجھوتے ہوں گے، ایسے ہی ٹریڈ ہوگی، اور اس کا نتیجہ آخر کے اندر لیکج کی صورت میں ہی نکلے گا، جو ہم نے ماضی کے 72 73 74 سالوں میں دیکھا ہے۔ یہی ایک وشی سائیکل ہے، یہی ایک چکر ہے جس کے اندر ہم دائرے کے اندر گھومتے چلے جاتے ہیں، اور اس سے باہر نکلنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ یہ موقع ہے، اگر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تو۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔